आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम दहशतगर्दी की जंग के हवाले से। जो लोग मुतासिर हुए, जिन्हें अपने घर छोड़ने पड़े, और ये ज़्यादातर लोग पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर का जो एरिया है वहाँ पे हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, वहाँ से अपने घर बार छोड़कर आए। आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया, दहशतगर्दों को मार भगाया, और उसके बाद जो सबसे अहम फेज़ शुरू होता है वो लोगों को वापस ले जाने वाला फेज़ होता है। हमें याद है राह रास्त ऑपरेशन हुआ, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 2 मिलियन के करीब लोग जो थे उनको निकाला गया सवात से और उनको वापस ले जाया गया। और पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ऑपरेशन की हमें मिसाल नहीं मिलती है, पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। अब भी हमें एक बहुत बड़ा मार्का जो है सर करना है। ज़रबे अज़्ज़ जो है वो इख्तिताम के करीब करीब है, लोग वापस जा रहे हैं। कोई 72% के करीब जो फैमिलीज़ हैं वापस जा चुकी हैं। कुछ लोग जो हैं वो अभी कैंपों में मौजूद हैं और उन्हें वापस जाना मकसूद है। और सबसे बड़ा जो मैं मार्के की बात कर रहा हूं वो हुकूमत के खाते में है नाज़रीन। उनको वापस रिहेबिलिटेट करना, उनको वापस अपने घरों के अंदर लेकर जाना, उनकी सड़कों का इंतज़ाम करना, स्कूलों का इंतज़ाम करना, उनके कारोबार का देखना कि कैसे दोबारा वो स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये सारा काम गवर्नमेंट के ज़िम्मे में है, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर करना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि जो लोग वापस जा रहे हैं वो टूटे हुए घर उनका जो है मुंह चढ़ा रहे हैं, वहाँ पे सड़कें मौजूद नहीं हैं, उनके कारोबार के लिए जो हुकूमत ने पैसा उनको प्रॉमिस किया था वो नहीं मिल रहा उनको। आपको 25,000 के करीब उनको रकम दी जाती है कि वो घर वापस जाकर अपनी ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ करें, और 10,000 रुपए के करीब उन्हें पैसे दिए जाते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट की मद में, यानी घर चले जाएं, पैसा वो इस्तेमाल कर लें। 25,000 रुपए से लोगों का कहना है जो वहाँ के रहने वाले हैं, हम एक दीवार भी नहीं बना सकते अपने उन घरों की जो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अजमल खान वज़ीर साहब, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे रुस्तम शाह मोमन साहब, साबिक सफ़ीर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। जल साहब, हमें ये बताइएगा ख़तरा क्या है? अगर ये बाद में आते हैं हुकूमत क्या कर रही है, लेकिन हमें ये जानना है कि अगर हम इन लोगों को रिहेबिलिटेट नहीं करते हैं, इन्होंने बड़ी मुश्किलें झेली हैं कैंपों के अंदर, गर्मी के अंदर, जिस किस्म का खाना पहुंचाया जाता है वो भी हमें पता है, जो एड मिलती है इनके नाम पे वो कितनी पहुंचती है वो भी हमें पता है। तो इनको अगर हम रिहेबिलिटेट सही मानों में ना कर पाए तो जल साहब खतरा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले ये ज़हन में रखिए कि दुनिया में ये आपको पता है कि हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने हिजरत का जो अजर रखा, कहा कि जी ये लोग बख्शे हुए हैं जिन्होंने हिजरत की, उसकी बुनियादी वजह अपना मकान, अपना घर बार छोड़ के बेघर होकर बैठ जाना कहीं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब और बहुत बड़ी मुसीबत होती है। और बड़ी दफ़ा देखा है कि फ्लड्स में और लोग डूब के मर जाते हैं, घर नहीं छोड़ते। ये इतना तकलीफ दह होता है। अच्छा, अब यहाँ पे सूरत हाल ये थी फाटा में कि तालिबान ऑपरेट करते हैं, तो किसी को उन्होंने कहा जी ये मुखबर है फ़ौज का, उसको मार दिया। सरदार जो अमन कमेटियाँ बनाने के लिए आगे निकलते थे उनको मार दिया। सैकड़ों के हिसाब से लोग मरे। सो ये उधर से भी जुल्म सह रहे थे, और इधर से हमने ऑपरेशन शुरू किया तो इनको बेघर करके रख दिया। अब चीज़ ये है कि ऐसे हालात में अगर लोगों ने उठाई हों तो उनका हक बनता है कि कम अज़ कम उनको कुछ बेहतर हालात में वापस लेके जाया जाए। उसमें उनके घर अगर तबाह हुए गोलाबारी में किसी वजह से, तो वो घर मरम्मत हुए ठीक होने चाहिए थे। सिविक फैसिलिटीज़ हैं कि पानी की सप्लाई, कोई हेल्थ यूनिट है, कोई उनको ऐसी सहूलतें, वो जो बच्चों की तालीम, ये वो सारी रेस्टोर होनी चाहिए। अगर ये ना हो तो आपके और फिर तालिबान के अमल में फ़र्क कोई नहीं रहता। बड़ी बात कर रहे हैं आप। वो लोग यही समझेंगे कि जी वो भी हमारे दुश्मन थे, हमें मार रहे थे, और ये भी वही कुछ कर रहे हैं कि हमें घर बार से बेघर किया और वापस ले जा रहे हैं, तो वही उसी तबाह हाल जगह पे फिर हमें वापस फेंक रहे हैं। तो ये नफ़रतें अगर आपके अपने लोगों में, जिनको आप कहते हैं पाकिस्तानी हैं, अगर उनमें जाएं तो उनके अंदर दो सोच पैदा हो सकती हैं। एक तो ये कि या हमें दूसरे दर्जे का शहरी समझा जा रहा है कि हमें वो सहूलत, वो चीज़ नहीं दी जा रही जो पेशावर में शायद किसी को मैसर है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इससे बेहतर है
کہ میں ایک دشمنی بن جاؤں اور ان کی صفوں میں جانے کی بجائے میں دوسرے کی صفحے میں چلے جاؤں. ٹھیک. دونوں صورتوں میں ہمارا نقصان ہے, کیونکہ ہمارے لوگ ہیں. غلط راستے پہ چلے جائیں تب بھی ہمارا نقصان, اور اگر ہم سے ناراض ہو کے تکلیف میں بیٹھ رہے ہیں تب بھی ہمارا نقصان. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایسی مصیبت ہے جس کے بارے میں وہ فکر, وہ سوچ, وہ فوکس نہیں ہے حکومت کا جو ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ بڑا ہی ایک انسانی المیہ بھی ہے اور دوسری طرف یہ کہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے. حکومت نے تو کہا کہ 2015 کے بجٹ میں ہم 100 ارب روپیہ رکھیں گے آئی ڈی پیز کی بحالی کے لیے, لیکن 10 ارب روپے کی صرف ایلوکیشن ہو سکی. باقی 90 ارب روپیہ جو رکھا تھا بجٹ کے اندر کہاں گیا کہاں نہیں گیا وہ نہیں پتا. 2016 کا بھی یہی ماجرا ہے, اور جو لوگ ڈسپرس کر رہے ہیں پیسے جنہیں ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ پیسے کی ریلیز ہونے کی انتہائی سلو ہے اور اس میں انتہائی زیادہ پیچیدگیاں ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اس کو ہم یہ اتنا زبانی کے ساتھ کہانی کر کے کہ جی یہ پیسے رکھے چلے گئے, وہ حکومت کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے رہی ہے, اس سے آپ یو کانٹ پٹ اٹ انڈر دی کارپیٹ. یہ ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ اس کو بہر صورت آواز اٹھانی چاہیے کہ حکومت ادھر توجہ دے. یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے, یہ کسی فاٹا میں بیٹھے ہوئے آدمی کا, یہ کسی اور کا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے نیشنل الیکشن پلان کا بھی یہ ایک ضروری حصہ ہے بہت بڑا, اور اگر آپ یہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو آپ خالی جمع خرچ کر رہے ہیں اور آپریشن کے اوپر بھی آپ اتنی فوکس کر رہے ہیں, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. رستم شاہ محمد صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ اچھا جی, لائن دوبارہ بنا لیں, میں اجمل خان وزیر صاحب کو انوالو کر لیتا ہوں. اجمل صاحب, یہ جو معاملہ ہم آپ کے سامنے ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, ٹریڈیشنلی فاٹا کے حالات وہ بھی ذرا ریلیٹ کیجئے, اور اس میں اب یہ جو کیا جا رہا ہے جو حکومت کی طرف سے جس قسم کی بے رخی دکھائی جا رہی ہے وہ بھی بتائیے ہمیں. اور سوال وہی ہے کہ کیا ایٹ سٹیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے فیصل کہ میں تو آپ کو داد دیتا ہوں کہ کم از کم آئی ڈی پیز کا یا فاٹا کے حوالے سے آپ بات تو کر رہے ہیں, ٹو بی ویری فرینک, ورنہ یہاں پہ تو ریٹنگ کے چکر میں فاٹا کا آئی ڈی پیز کا کوئی نام بھی نہیں لیتا کیونکہ ریٹنگ نہیں آتی. تو آپ کے اور آپ کے چینل کا میں شکر گزار ہوں بینگ وزیرستانی کے کم از کم آپ نے فاٹا کے رہنے والے کیسے کم از کم آپ نے اس ایشو پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا, اور ویور دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے 25,000 اور 10,000 کا جو پیسے رکھے ہوئے ہیں, ٹوٹلی 35,000 روپے بنتے ہیں. اچھا, اس میں ایک فیملی نے واپس اپنے گھر جانا ہے, یعنی ہماری طرف کم سے کم جو فیملی ہوتی ہے کم سے کم وہ 10 لوگوں پہ مشتمل ہوگی, زیادہ سے زیادہ 20, 25, 30 پہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ایک بندے کے 8, 10 بچے ہوتے ہیں. اچھا, اب اس 10,000 میں ٹرانسپورٹیشن بھی ہے, جانا بھی ہے, وہاں پہ واپس بھی جانا ہے. اور پھر ایک چیز آپ اور مس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ان کے گھر تباہ ہے اس کے لیے 4 لاکھ پہ مجھے کوئی 4 دیواری بنا کر, وہ بڑی والی جو ہماری 4 دیواری ہوتی ہے وہ بنا کر دکھائے تو پھر میں مان لوں گا. 4 لاکھ آج کل کیا ہے, اور 35,000, اور اس پہ آپ واپس بھیج رہے ہیں, اور آپ سر عام کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہے, اس کی قربانیوں کا آپ یہ بدلہ دے رہے ہیں, آپ یہ بدلہ دے رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ کمپیریزن کرتے, ایک لاہور شہر میں 450 ارب روپے کے اس وقت ان گوئنگ سکیمیں شروع ہیں, اور فاٹا کے لیے کیا, وہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں جو آپ نے بتایا, فگر بتایا, وہ ریلیز ہی نہیں کر رہے. نہیں کر رہے, بالکل. دیکھیں جی, اچھا پھر ایک اور آپ دیکھیں زیادتی کی انتہا, یہ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کاتبی, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو تم نے جرت کی ہے اس کی بھی تم نے اجرت لی ہے. ہمارے یعنی کہ فاٹا کے عوام یا فاٹا کے لوگوں نے کبھی بھی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہاں پہ کسی نے پاکستان کے خلاف بات کی ہو, کسی نے پاکستانی فوج کے خلاف بات کی ہو. آپ نے 99.5% لوگوں کو, سب تو دہشت گرد نہیں تھے, اس کے ساتھ آپ نے محبت والا رشتہ قائم کرنا تھا. اور یہاں پہ کیا بھی وزیرستان یا یہ فاٹا کے, خاص کر میں وزیرستان کی اسپیشل بات کروں گا کیونکہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, فونے کرتے ہیں وہاں سے, یہاں پہ اگر کسی کے ساتھ غلطی سے وہ شناختی کارڈ بھی مل جائے تو تانے میں رکھ لیتے.
یعنی کہ آپ اس کو ٹریٹ, یہ جتنے بھی کیا نوجوان شناختی کارڈ والا کیا پوائنٹ آپ ریلیٹ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی یہ ایک چیز میں نے بہت پہلے بھی اٹھائی تھی کہ ہم جب ڈی آئی خان چشمہ کے مقام پہ پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ گاڑیوں سے اتارا جاتا ہے, جو بھی ہے اس میں جو بھی ہو اتارا جاتا ہے اور لائن بنائی جاتی ہے, اور لائن میں شناختی کارڈ آپ نے ایسی پکڑی ہوگی, اور اس لائن میں جا کر آپ نے شناختی کارڈ دکھانے ہوگی, اور اس کے بعد دوبارہ آپ کو واپس آنا ہوگا, پھر گاڑی میں بیٹھنا ہوگا, اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو گیا یا کہیں کوئی بات ہو گئی یا وہ پولیس والا, میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, میں خود اس چیز کا گواہ ہوں, میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہوا. ایک دن میں ویسے گاڑی سے اترا, کیونکہ اترنا تو پڑتا ہے, اچھا اترا اور میں نے ایسے وہ شناختی کارڈ ایسے کر کے اور میں واپس پہنچا, ایسے پولیس والے نے میرا ہاتھ پکڑ, سیدھا پکڑو. یہ تو میرے جیسے بندے کا حال ہے. تو عام بندے کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں وہ, اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا نا کہ بعد میں کیا ہوگا, رویے کیا ہے. اچھا پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ نے یہ سارا, اور جھوٹ بول رہے ہیں, یہ حکومت مکمل طور پر جھوٹ بول رہی ہے. قادر بلوچ صاحب اس کے انچارج ہے, مجھے بتا دے قادر بلوچ صاحب کتنے دفعہ, یعنی پچھلے ایک سال میں کتنے دفعہ گئے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پچھلے 6 مہینے میں ایک دفعہ بھی آئی ڈی پیز کا پوچھنے کے لیے وہاں پہ نہیں گئے. قادر صاحب تو کہتے ہیں ہم نے شہد اور دودھ کی وہاں پہ نہریں بہائی یہ ہوئی شہد ہیں. اور دودھ کے نہریں, یہ میرے پاس ان کے ایف ڈی ایم اے کی رپورٹ ہے 25 اور 10, اور اس میں پھر زونگ کمپنی کے جو معاملات ہیں وہ الگ ہے, کیونکہ یہ تو پھر ایسے اس کے پاس سم ہوگی تو وہ پیسے ریلیز وہی, اور پھر ایف ڈی ایم اے کا پھر شناختی کارڈ بلاک کر دو, جی آپ کا شناختی کارڈ بلاک ہے. اور پھر یہ ظلم دیکھیں, نارتھ وزیرستان اور یہاں کے جو لوگ ہیں فاٹا کے, یہ تو زیادہ تر محنت مزدوری کے لیے یو ای اسٹیٹس میں ہیں یا گلف اسٹیٹس میں ہیں, وہاں پہ محنت مزدوری کر کے جب چھٹیوں پہ آتے ہیں, چھٹیوں پہ آ کر بنوں میں رہ رہے, یعنی کہ ان کی فیملی وہاں پہ جا چکی ہے. سو یہ جو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, وہ انتہائی غلط طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری حکومت. بتائیے گا رستم شاہ صاحب, یہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ ایٹ سٹیک کیا ہے جب آپ ریہیبلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے, جب ان کے گھر ٹوٹ جائیں گے, شاہراہیں ٹوٹ جائیں گی, سکولوں کا بچے گا کچھ نہیں, بزنس کا بچے گا کچھ نہیں, تو ریہیبلیٹیٹ نہیں ہو سکیں گے, تو کیا ایٹ رسک کیا ہے, ایٹ سٹیک کیا ہے رستم شاہ مومن صاحب؟ ایٹ سٹیک تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. وہ ٹرائبل ایریا کا تو حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے, وہ انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے. جو اگر سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کاروائیاں کی جاتی ہیں تو شاید یہ نوبت نہ پہنچتی. آپ جائیں, آپ میران شاہ میر علی دیکھیں, وہ نقشے سے صفحہ ہستی سے وہ مٹ چکے ہیں. وہاں پہ نہ کوئی مکان رہا, نہ کوئی دکان رہا, نہ کوئی منڈی, نہ کوئی مارکیٹ, نہ کوئی جگہ. اسی طرح باجوڑ میں, اسی طرح محمد میں, اسی طرح رغزئی میں, اسی طرح پارٹلی کورم میں, پھر اسی طرح نارتھ میں, ساؤتھ میں, مسعود ایریا سے جو مسعود ہیں, جو ساؤتھ وزیرستان میں جو 4 میں سے 3 لوگ مسعود ہوتے ہیں, 3/4 ہیں, وہ یہاں سے 80% لوگ وہ نقل مکانی کر کے چلے گئے ہیں اور ان کے مکانات ختم ہو چکے ہیں. اب ایسے حالت میں جب تک انفراسٹرکچر بحال نہ ہو, جب تک سڑکیں بحال نہ ہوں, جب تک وہ مارکیٹس اور دکانیں اور مکانات سب سے زیادہ, اور بجلی کی لائنیں, ٹیلی فون کی لائنیں سب ختم ہو چکی ہیں, واٹر سپلائی کا نظام ختم ہو چکا ہے. ان کے جو آرچڈ سے کرم میں اور خصوصاً وانا میں وہ سب تباہ ہو چکے ہیں. ان کی جو ٹریڈ تھی اکراس دا بارڈر افغانستان کے ساتھ, یہ تو ڈیورین لائن تو بائیسیکٹ کرتا ہے ٹرائبس کو, ٹرائبس کے بیچ میں سے گزرتا ہے. تو ان کے جو ٹریڈ وغیرہ وہ تھا تھوڑا بہت, وہ سب ختم ہو چکا ہے. تو ملٹرائزیشن ہے وہاں پہ, بڑی بہت زیادہ ملٹرائزیشن ہے دونوں طرف سے, اس طرف سے زیادہ ہے, اس طرف سے بھی ہے. اب ان حالات میں وہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ لوگ واپس جا کے آباد بھی ہو جائیں گے اور خوشی سے وہاں رہیں گے اور اکنامک اپرچونٹیز بھی وہاں ہوں گی. اب دیکھیں کہ 1,40,000 صرف شمالی وزیرستان کے لوگ اس وقت بھی افغانستان کی صوبے خوست میں مقیم ہیں اور واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے مکانات, دیہات, دکانیں وغیرہ ختم ہو چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ایک بہت بڑی قیمت بھی ہوا, ایک بڑی کاسٹ بھی ہوا, اور اس کے اثرات مستقبل میں سالوں تک ہم بھگتتے رہیں گے. رستم شاہ صاحب, جب آپ کہتے ہیں کہ نتائج بھگتتے رہیں گے تو ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کیا ایٹ سٹیک ہے,
خطرات کیا لاحق ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ہم روتے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں ٹیررزم کے کازز کے حوالے سے, لیکن ان کو ہم نے ریمیڈی کرنے کا کبھی سوچا نہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جب تک آپ ٹرائبس کو آن بورڈ نہیں لیں گے, جب تک آپ ان کے سسٹمز کو بحال نہیں کریں گے, وہی سسٹم جو کہ مارچ 1948 میں جب جناح صاحب پشاور تشریف لائے اور سب قبائلیوں کو بلایا گیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور جناح صاحب سے یہ کہا کہ ہم پاکستان سے الحاق کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ ہماری جو زندگی ہے, ہماری جو نظام ہے اس کو نہ چھیڑا جائے. جناح صاحب نے ان کو یہ سالم ایشورنس دی, تقریر میں ریکارڈ موجود ہے کہ آپ کی جو زندگی کا نظام ہے, جو آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے, ان میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی. اب اگر آپ اس سالم ایشورنس کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور وہاں پہ آپ نئے نئے رستے کھولتے ہیں اور ٹرائبس اور حکومت کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے, ایک بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے, تو ایک پاپولیشن کو ہوسٹائل کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک اسٹریٹجک ایریا ہے, اس کی اپنی امپورٹنس ہے. پھر آپ افغانستان سے آپ تعلقات نارمل کرنے کی بات کرتے ہیں, پھر آپ ٹپی کی بات کرتے ہیں, پھر آپ کاسا 1000 کی بات کرتے ہیں, پھر آپ تاجکستان اور تاجکستان سے بجلی برآمد کرنے کی افغانستان کے راستے بات کرتے ہیں, پھر آپ کو افغانستان سینٹرل ایشیا تک راستہ دیتا ہے, آپ ان کو سمندر کا راستہ دیتے ہیں. پاکستان اور افغانستان دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں, اور اس کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بارڈر کتنا سٹیبل ہے, کتنا پیسفل ہے اور کتنے لوگ آتے جاتے ہیں. اگر بارڈر کو آپ نے اس طرح ڈیسٹیبلائز کر دیا, لوگوں کو آپ نے ہوسٹائل کرا دیا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اور عوام کی اور خطے کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ مفاد میں نہیں ہے, بلکہ افغانستان کے ساتھ وابستہ جو بڑے بڑے منصوبے آپ بنا رہے ہیں اور جو تجارت کو آپ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ایک طرف تو آپ بارڈر کو سیل کر رہے ہیں, آپ نے ایران کے ساتھ بھی 400 کلومیٹر خندق کھو دیے, ہندوستان کے ساتھ آپ کے ایسے تعلقات ہیں, تو پھر تو پاکستان آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہ صرف اندرونی خلفشار ہو سکتا ہے, اندرونی حالات خراب ہو سکتے ہیں, بلکہ آپ خطے کے اندر اور خاص طور پہ افغانستان کے اندر آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کھو دیں گے. اور جل صاحب, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا یہ تمام تر حالات میں بہت ضروری ہے. اگر آپ نے امن کا قیام کرنا تو وہاں پہ آپ ان کے ساتھ حالات بہتر کریں, یہ سارا کچھ ایٹ سٹیک ہے. تو گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی پھر بنتی ہے, اور پھر آرمی کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ دیکھیں, جو رستم شاہ بات کر رہے ہیں وہ کسی حد تک درست ہے. افغانستان آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں, چنانچہ آپ نے یہ جو خندقوں کی بات ہو رہی, جو کچھ آپ نے اپنا بارڈر جو ہے وہ سیکیور کرنے کا انتظام اب آپ خود کر رہے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے سوچنے کی, یار فرض کرو ہمارا افغانستان کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو, منصوبے بھی ٹھیک چل رہے ہوں, کیا ہمارے لوگ جو ہیں وہ حقدار نہیں اس چیز کے کہ یار ان کے ساتھ اتنی تباہی, اتنا ان کا بیڑا غرق ہوا اور ان کو ہم آباد نہ کر سکیں؟ بالکل, اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں. اگر وہ رولتے نظر آئیں تو شرم ہے ہمارے اوپر کہ کسی کو پھر کیا اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے. پورے پاکستان میں کہیں بھی کسی آبادی کے ساتھ اگر یہ ہو جائے کہ اس کو اکاڑ پچھاڑ اس کی شروع ہو جائے اور وہ بیچارے دونوں طرف سے پسیں کہ طالبان بھی ان کے اوپر ان کی جانوں کے اوپر آئے رہے, ان کے بندے مارے, اور آرمی نے بھی جا کے وہاں آپریشن کیا, اب وہ اس ملک کی بھلائی کے لیے, بہتری کے لیے نکل کے باہر آ گئے اور ہم ان کو آباد نہیں کر سکتے. یار یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. اگر مثال کے طور پہ اس سے زیادہ شرم کی بات موجود ہے, وہ میں رستم شاہ صاحب نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ قائد اعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جس طرح رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں, اور وہ ایف سی آر کا قانون اسی طرح موجود ہے. وہ موجود تھا, لیکن بات یہ ہے اب ہم جب اصلاحات کی بات کرتے ہیں, لوگ پڑھ لکھ گئے وہاں سے, اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ آپ کو کہیں گے جی آپ ملک ہے آپ کا, آپ نے ہر شہری کو حقوق دیے ہوئے ہیں, وہ جا کے وزیر بھی بن سکتا ہے, وہ تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے, سب کچھ لے سکتا ہے, ایک میں رہ گیا ہوں جسے آپ نہیں دے سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی عمر گزر جانے کے بعد, 70 سال گزر جانے کے بعد, اس آبادی کے ان لوگوں کے تقاضے بدلے ہیں, ان کے بچوں کے مقدر بدلنے چاہیے. وہاں سے آپ دیکھیں وہاں سے کھلاڑی کتنے پیدا ہوئے ہیں, وہاں اتنے اچھے اچھے لڑکے کرکٹ کے لیے, اسکواش کے لیے بچوں میں ٹیلنٹ ہے, اور آپ چونکہ ان کو سہولت نہیں دے رہے, وہ مین سٹریم میں آ نہیں رہے, تو ان سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ان کا حق بنتا کہ وہ سارا کچھ یہ کریں. میری سوچ یہ کہتی ہے
کہ ایون اگر گورنمنٹ کو کوئی اسپیشل ٹیکس لگانا پڑے کہ ہر شخص جو ہے وہ اتنا اتنا چندہ دے گا. جان صاحب یہ نہ کیجیے گا, پہلے ہی پتہ نہیں ٹیکس بجلی کے بلوں کے اندر, گیس کے بلوں, پتہ نہیں کون کون سا ٹیکس انہوں نے لگا کے ہمارے اوپر پیسے اکٹھے کر دیا اور کام نہیں ہوتا اس پہ. میری بات سنیں, نیت کا مسئلہ ہے جل صاحب. میری بات سنیے, ون ٹائم اگر کسی سے مانگیں کہ جی ہم آپ سے اتنے پیسے لیں گے ایک دفعہ اور یہ رقم ہم نے جمع کرنی ہے, میں سمجھتا ہوں اٹ از ورتھ اٹ. آپ بات کر رہے ہیں جو پرماننٹ ٹیکس لگ جاتا ہے جیسے بجلی کے بل میں ہر مہینے آتا ہے, نہیں, وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تو ایک اسپیسیفک رقم چاہیے. اگر آپ کو 100 بلین یا 150 بلین چاہیے تو اس کا ریز کرنے کا طریقہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ یار آپ سوچیں نا اس طرف اور ان لوگوں کو ذلیل و خوار ہونے دیں دنیا میں. یہ تو نہیں ہو سکتا. اجمل وزیر صاحب, یہ جنرل صاحب کو ریئلائزیشن ہے, رستم شاہ مومن صاحب نے بہت سیریس اہم مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے, بتا رہے ہیں وہ ہمیں, تو حکومت کو نہیں پتا. حکومت کو اس لیے پتہ نہیں ہے کہ حکومت میں اگر کوئی لیڈر ہوتا تو ہوتا نا, یہاں پہ تو ڈیلر ہے. اب ڈیلر اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے نا. یہاں پہ تو جہاں سے آپ کو, جہاں سے ان کو ووٹ ملتے ہیں, جہاں سے پیسہ لگا کر اس کے بعد اس کو ان کو کک بیکس ملتے ہیں, وہاں سے ان کو فائدہ ہے نا جی. تو وہ تو وہی کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے, دیکھیں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب سسٹم کی بات کرتے ہیں نا, تو سسٹم تو وہ جو پرانا رستم شاہ محمد صاحب میرے لیے بہت احترام نہیں ہے نا, اس سسٹم کے تیسی کی تیسی ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ آپ پھر اگر یہ کہتے ہیں ہم پرانے سسٹم میں جاتے ہیں, تو فاٹا کی یوتھ, نوجوان, یہ لکھا پڑھا طبقہ, یعنی ایون میں اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوں کہ یہ ایف سی آر اگر اتنا اچھا ہے تو پھر پورے پاکستان میں لاگو کرو. بالکل سب جگہ اگر اتنا اچھا ہے تو پورے پاکستان میں تو بھی ہے یہ حالات, کراچی میں کرو, بلوچستان میں کرو, سب میں کرو. اچھا, میرے اوپر کیوں کیا ہوا ہے؟ اچھا, پھر بڑی بات یہ ہے کہ اگر ساؤتھ وزیرستان کے ہمارے لوگ ہیں تو 75% یا 60% لوگ تو پہلے ہم ڈی اے خان اور ٹانگ میں رہتے, وہ تو سیٹل ایریا. اسی طرح اگر نارتھ وزیرستان کے لوگ ہیں, آئی ڈی پیز کی میں علاوہ اسے پہلے کی بات کرو, وہ بھی 50-60% تو پہلے بنو اور اس علاقے میں رہتے تھے. اسی طرح خیبر ایجنسی والے پشاور میں رہتے, ایون ہم اسلام آباد میں بھی رہتے, یہ سارے فاٹا کے باجاوڑ کے لوگ بھی رہتے. تو میں جب یہاں پہ ہوتا ہوں تو میرے اوپر پاکستان کے قوانین ساری امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں, وہاں پہ مجھے منظور نہیں ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو پرانا تھا, ہم مانتے ہیں کہ وہ اس وقت کے مطابق ان حالات میں وہ سسٹم ٹھیک تھا, لیکن اب صورتحال مختلف ہے. اب لوگوں کو اویئرنیس آ گئی, اب لوگ باہر نکلے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بچے تو اسلام آباد میں پڑھے, میرے بچے تو ڈی اے خان میں پڑھے, پشاور میں پڑھے, اور میں خود ادھر رہوں, اور میں دوسرے کے لیے اس قانون کو ایف سی آر کا کہوں کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے, وہ ایف سی آر میں رہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں, تو آپ کتنے آپ ممبران ہیں فاٹا سے ویسے میں وہی پارلیمان کے اندر؟ میں اسی بتا رہا ہوں. اب دیکھیں میری بات سنیں, 12 ایم این اے فاٹا سے, ٹھیک ہے, اور 8 سینیٹر ہیں. اور آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ آئین پاکستان کا آرٹیکل 247 کلاس 3 کہتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ فاٹا کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی, یہ اختیار پریزیڈنٹ آف پاکستان کے صدر پاکستان کے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس آئین کے مطابق ان 12 ایم این اے اور 8 سینیٹر کی کیا حیثیت ہے؟ نمبر 1, جس کو آپ بار بار پارلیمنٹیرین کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ کہ اسی آرٹیکل 247 کا کلاس 7 ہے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے, کہ یعنی فاٹا کے کسی بھی بندے کو جب سزا ہو جائے, یعنی پولیٹیکل انتظام یا پولیٹیکل ایجنٹ, اور وہ سزا دے ایف سی آر کے تحت, وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کا حق نہیں ہے. یعنی کہ وہاں پہ جورسڈکشن نہیں ہے, آپ کے پیمرا کی جورسڈکشن نہیں ہے. ایک پولیٹیکل ایجنٹ ایک ٹائم میں چیف ایگزیکٹو بھی ہے اور جج بھی ہے, کلیکٹیو رسپانسبلٹی اور والی کلاس موجود. پھر یہی ہوتا ہے, جج بھی ہے. میری بات سنو, ایسا ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ کے 70 کروڑ روپے پہ سودے پھر کیوں ہوتے؟ ایون ماضی میں ایسے بھی ہوئے کہ گورنر بھی پیسے دے کر بنے, ماضی میں ایک آدھ کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ اس قسم کے حالات ہے. جب دیکھیں, میں اب رستم شاہ محمد صاحب پولیٹیکل ایجنٹ بھی رہے, اور میرے والد صاحب کے خود ذاتی دوست تھے. رستم شاہ محمد صاحب جس وقت پولیٹیکل ایجنٹ تھے, کمشنر تھے, ہم اس کا نام سنتے تھے, یہ ہانسٹ لوگ تھے,
یہ ایسے لوگ تھے جن کی میں عزت آج بھی کرتا ہوں، کیونکہ میں چھوٹا بچہ تھا جب میں سنتا تھا ان کے بارے میں، لیکن وہ دور اب نہیں رہا، نہ وہ لوگ ہیں نہ وہ پولیٹیکل ایجنٹس ہے۔ پولیٹیکل ایجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ پیسے بنانے کے لیے سسٹم جس قسم کا تھا آپ کہہ رہے ہیں وہ خراب سے خراب تر ہو گیا، لوگوں کے اندر اویئرنس آ گئی، تعلیم آ گئی، ایجوکیشن آ گئی، اور یہ اب جو ہے آپ کہتے ہیں دونوں چیزیں ایک ساتھ چل نہیں سکتی، پاکستان میں ایک ریفارم آپ کو کرنے پڑے گی۔ رستم شاہ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی شاہ صاحب جو ٹریڈیشنلی بیک گراؤنڈ جس کو ریلیٹ کر رہے تھے ابھی اجمل صاحب، یہ وجہ کیا ہے؟ حکومتوں کو پتہ ہوتا ہے کیا حالات ہیں اس خطے کے، کیا قوانین یہاں پہ ہیں، تو چینج کیوں نہیں آتی ہے رستم صاحب؟ دیکھیے کچھ چینجز تو آئی ہیں، ایف سی آر وہ ایف سی آر نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں تھا، اس کی جو ہارش کلاسز ہیں ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کو ریموو کر دیا گیا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ماضی میں ایسے لوگ آئے، بلکہ گورنر بھی ایسے آئے کہ وہ پیسے دیتے تھے، گورنر بنتے تھے اور پھر اپنی مرضی کے وہ پولیٹیکل ایجنٹ لگاتے تھے اور وہ ان کو فیڈ کرتے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، کرپشن بھی ہے، لیک آف گورننس بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ قبائلی جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، قبائلی آج بھی پاکستانی قانون کو اپنے علاقے کے اندر رائج ہونے سے کتراتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس قانون نے پاکستان میں ڈیلیور نہیں کیا، کراچی کے اندر پاکستان کے سارے قوانین نافذ ہیں، لیکن پچھلے 5 سال میں 6000 لوگ قتل ہوئے، لیکن کسی ایک آدمی کو نہ پھانسی ہوئی نہ کسی ایک آدمی کی کنوکشن ہوئی۔ وہاں کے لوگ آتے ہیں کہ ہم نے 50 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کوئی کہتے ہیں ہم نے 100 آدمی کو قتل کیا ہے، اور جس کی بہاف پہ اور جس کی اسپانسرشپ پہ قتل کیا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ سب قبائلیوں کو معلوم ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آنےسٹ ایڈمنسٹریشن ہو، اگر ایک دیانتدار گورنر ہو، دیانتدار پولیٹیکل ایجنٹ ہو، تو اب بھی ان کا نظام قریبی جو پشاور کے علاقے ہیں، جو دوسرے علاقے ہیں، ان کے نظام کے مقابلے میں وہ بدرجہ بہتر ہے۔ کوئی ایف سی آر کالج کے راستے میں مزاحم نہیں ہے، اسپتال کے راستے میں مزاحم نہیں ہے، سڑک کے راستے میں مزاحم نہیں ہے، بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کے راستے میں مزاحم نہیں ہے، انڈسٹری لگانے میں مزاحم نہیں ہے۔ ایف سی آر کی ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر ایف سی آر ہو اور ایڈمنسٹریشن اچھی ہو اور وہاں پہ امن ہو تو آپ کو دگنے ریزلٹ مل سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بھی نظام ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے لوگوں کے ایسپریشنز کو۔ اگر لوگ یہ واقعی چاہیں کہ اس نظام میں تبدیلی ہونی چاہیے اور وہ تھانے دار کا کلچر اور پٹواری کا کلچر وہاں انٹروڈیوس ہونا چاہیے، اگر میجارٹی کی یہ رائے ہو تو پھر ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے، اکنالج کریں گے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو میجارٹی لوگ ہیں وہاں پہ، جو پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں، جو وزیرستان میں ہیں، جو کرم میں ہیں، جو کہ محمد میں ہے، باجوڑ میں ہے، وہ لوگ اب بھی اپنے نظام کو، اس نظام میں تبدیلی ضرور چاہتے ہیں۔ جہاں جہاں پہ تبدیلی کی ضرورت ہے وہ تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن اس نظام کو یکسر اٹھا کے اس کی جگہ پاکستانی قوانین کو نافذ کرنا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کسی کی اگر بیڑ بکری بھی چوری ہو جائے تو 4 سال تک مقدمہ چلتا رہتا ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، بہتری چاہتے ہیں نظام میں، یکسر نظام کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اور حالات جو ہیں اسی طرح کے رہیں گے، وہ ہم پہ دراندازی کا الزام لگائیں گے، ہم ان کے اوپر دراندازی کا الزام لگائیں گے، معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک، تو پہ یہ کام چلتا رہے گا جنرل صاحب۔ فاٹا کے حالات اسی طرح رہیں گے اور ہم روتے رہیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور کازز وہاں کے وہاں موجود رہیں گے۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک فاٹا کے حالات کا تعلق ہے، اس کو امپروو کرنے کی سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے ٹھیک ہے، وہ کافی سارے سٹیپس جو ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ مثلا کراسنگ پوائنٹس کے اوپر جب یہ گیٹس وغیرہ بنائے گئے تو ان کے گارڈ کرنے کے لیے آپ ایف سی کے نئے ونگز بنا رہے ہیں، اور فزیکل گارڈ کرنا، فزیکلی پریزنٹ ہونا، سرویلنس کا ارینجمنٹ وغیرہ، یہ چیزیں ابھی کی جا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے اس کو وقت تو لگے گا تھوڑا، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کی، اگر پولیٹیکل ول ہوئی تو ہر سال پیسہ وہ دیں گے تو 2 سال میں یا 3 سال میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ جنرل صاحب بہت ifs and buts ہیں اس کے اندر، دیکھیں افغانستان کے ساتھ ٹریڈیشنلی بھی تو ہم رہتے رہے ہیں نا، کم از کم قبائلی بھی ہمیشہ سے یہاں پہ موجود کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ایک روڈ میپ ہو، اور اس پہ اگر آپ کی پلاننگ ہو جاتی ہے کہ ہم اس طرح ان فیزز میں 2 یا 3 فیزز میں کریں گے۔ مثلا ابھی
انہوں نے جو پرسوں میٹنگ ہوئی ہے ان کی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر، اس میں انہوں نے 20 ونگز کی فوراً پرمیشن دی ہے کہ یہ بنا لیے جائیں. اچھا، اب اگر یہ اسی طرح تھوڑے تھوڑے کر کے بھی اگر کریں تو 2-3 سال میں امید ہے کہ یہ چیز کھڑی ہو جائے گی. لیکن جیسے جیسے ہوتا جائے گا کچھ بہتری آئے گی. افغانستان کے حالات جہاں تک تعلق ہے اس میں بہتری آنے کے لیے افغانستان کو خود بڑا کچھ سوچنا ہوگا. وہاں بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ان کی اپنی گورنمنٹ میں وہ اتحاد وہ اتفاق نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور اس کا بہت بڑا جو مظہر ہمارے نقطہ نگاہ سے ہے کہ پاکستان بہت کوشش کرتا ہے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنے کی، وہ الٹیمیٹلی ایگریمنٹ ہوتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ ان سے تقریباً فائنلائز کر لیا تھا اور دستخط ہونے تھے، تو ان کے انٹیلیجنس چیف رحمت اللہ نبیل نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا جی دشمن کے ساتھ کس بات کا ایگریمنٹ، یعنی یہ آپ پہلے سے ایزیوم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ اور یہ وہ دن تھے جب اشرف غنی آ کے یہاں پہ ایک بڑا پازیٹیو میسیج دے کے گئے ہوئے تھے. چنانچہ پاکستان اس کوشش میں تھا کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو. اب وہ صاحب یہ بدگمانی اتنی زیادہ ہے دونوں ممالک کے درمیان. بدگمانی کا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ ہے، لیکن بہت سارے مسائل اور بھی ہیں. میرا اپنا انالیسس ہے، امریکن فیکٹر موجود ہے، انڈین فیکٹر موجود ہے، سب سے زیادہ ہے. اس کی بنیادی حکومت تھی، طالبان پنشیر کا علاقہ نہیں کیپچر کر سکے تھے. نتیجہ یہ کہ جو ناردرن الائنس کے لوگ تھے وہ لڑتے رہے ان کے خلاف، اور ان کو ہندوستان نے، انڈیا نے بہت مدد کی. ایران کے ساتھ بھی ان کے روابط اچھے تھے. اب یہ ایشو ہے، آج وہ ان کو سپیس دے رہے ہیں، اور یہ ناردرن الائنس جو ہے وہ ان کے اداروں میں پوری طرح چھائی ہوئی ہے. یہ چیز ایک سمجھنے کی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے انٹرنل کانفلکٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کی گورنمنٹ. اور ساتھ یہ ایک فیلنگ ہے نا کہ اگر طالبان کے ساتھ کوئی صلح صفائی کا انتظام ہو جاتا ہے تو پھر ناردرن الائنس کا انفلوئنس وہ نہیں رہے گا وہاں، کیونکہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ مشکل ہے کہ طالبان کی ایک حکومت تھی جس کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا، اور وہ نیچرلی حکومت میں کوئی نہ کوئی حصہ مانگیں گے ان سے. تو ایسی مشکلات ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمیں کو مار کے انہوں نے وہ جو نیگوسیشنز کا پروسیس تھا اس کو انہوں نے برباد کر دیا. کس نے؟ امریکنوں نے، امریکنز نے. یہ حالات تو بتائیں جی ہمیں. اب کیا آپ امید دیکھتے ہیں یہاں سے اب آرمی کا آپریشن ضرب عض جو ہے کنکلوڈ ہونے والا ہے، آخری مراحل میں ہے، دوسرا بھی ایک شروع ہو گیا آرمی کا آپریشن، بہتر ہو جائے گا اجمل صاحب؟ دیکھیں، میں تو خود ذاتی طور پر جو دیکھ رہا ہوں، جو چیزیں مجھے تو چیزیں جو ضرب عضب کے بعد کی پوزیشن ہے وہ بڑا اچھا نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو کم از کم جو ملیٹنٹ کا جو مسئلہ تھا اس کی تو صفائی ہو گئی. ٹھیک ہے جی، ہم نے تفریق چھوڑ دی، اچھے طالبان والی، برے طالبان والی. مجھے تو میری بات سنیں، مجھے تو ابھی تک یہ چیز آج تک مجھے خود یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو اچھے اور برے کی بات ہے، میری بات سنیں، یہ اچھے اور برے کی جو بات ہے، اگر کوئی پاکستانی ہے اور وہاں کا رہنے والا ہے، اگر اس نے پہلے وہ غلط راستے پہ اگر وہ سدھر جاتا ہے تو اس کو آپ گھر سے باہر تو نہیں نکال جل صاحب. یہ بالکل ہماری زبان تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں عمران خان صاحب کیا کہتے رہے ہیں طالبان کے حوالے سے. میاں صاحب جب حکومت میں آئے وہ بڑا نرم گوشہ رکھتے تھے، وہ کہتے تھے بات چیت سے منائیں ان لوگوں کو، اپنے لوگ ہیں یہ. وہ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے نا، وہ میرا نہیں خیال کہ آج دن تک اس نے جو کچھ کہا کسی چیز پہ وہ بعد میں قائم رہ سکا. میرا خیال ہے اس نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے. اور وہ بات کر دیتے ہیں. آپ کو جو ہے نا چند چیزیں دیکھیں، اس وقت جو فاٹا کا سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب جو کہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو لاہور اور چند شہروں تک محدود کیے ہوئے ہیں، اگر اس کو یہ احساس ہے تو اس کو فاٹا کے لیے ایک پیکج کا اعلان کرے، کیونکہ پچھلے 13 سال سے فاٹا میں جو کچھ ہوا، اور اس پہ فوکس کرے 4 چیزوں پہ. نمبر 1 یہ کہ جو لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں ان کا صحیح دعویٰ کیا جائے، لوگوں کو جو نقصانات. دوسرا، جو ان لوگوں کی یہ جو بے روزگاری کی وہاں پہ حد کراس کر چکی ہے ان کو روزگار دیا جائے. چوتھا ایجوکیشن، اور تیسرا جو ہے نا ہیلتھ. اس کے لیے پہلے تو ایک پیکج، اچھا وہ پیکج بھی ایسا نہیں کہ فاٹا سیکریٹریٹ کے ذریعے، کیونکہ وہ تو 75% تو وہاں پہ جاتا ہی نہیں ہے، نام ہمارا بدنام ہو جاتا ہے. سیف ہینڈ میں اگر وہ پیکج چلا جائے، لوگ پہلے اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہ اپنے فیصلے کر سکے، اور پھر اس میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے فاٹا کے مستقبل. اس میں 3 آپشن تھے. ہم فاٹا ریفارم کمیٹی کو میں خود کر چکا ہوں، اس میں ہم نے 3 آپشن رکھے تھے. نمبر 1 یہ کہ جیسے رفسر شاہ محمد صاحب نے بھی کہا کہ جو وہاں کے عوام
بالکل میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ وہاں کے عوام کیا چاہتے، اس سے آپ پوچھے، وہاں پہ قومی جرگہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے ذریعے آپ لوگوں سے پوچھے جو میجورٹی کا فیصلہ، اگر وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بننا چاہتے، میجورٹی کا جو فیصلہ ہے، جیسے رستم شاہ محمد صاحب نے کہا میرا شاید اختلاف ہو سکتا ہے لیکن سر تسلیم خم، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گلگت بلتستان ماڈل بنائے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ FCR میں کچھ چیزوں میں امینڈمنٹ کر کے کریں، لیکن خدا کے لیے کچھ کرے تو صحیح نا، یعنی آپ تو نہ کچھ کر رہے ہیں اور نہ کچھ دکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس چیز پہ بات ہی نہیں کرتے، یعنی کہ آپ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، حالانکہ اس سے پہلے 10 سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہے جس کا میں خود کنوینر بھی رہا ہوں، ممبر بھی رہا ہوں، ہم نے 11 پوائنٹ دیے کنسنسس ہے، ایک سیکنڈ ہم نے دیے، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب نے نئی کمیٹی بنائی، اچھا نئی کمیٹی 7ویں ایجنسی میں گئی، کدھر گئی؟ پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر میں گئی، اس کے کمپاؤنڈ میں، اور اس نے اپنے مقصد کے لوگوں کو بلا کر اس کے سامنے پیش کیا، اور اسی کے سفارشات تیار ہو رہے۔ اب بھائی عوام سے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے، آپ نے تو پولیٹیکل ایجنٹ کمپاؤنڈ میں ان ملک حضرات کے جو پولیٹیکل ایجنٹ، اس کمیٹی نے ہمارے فاٹا ریفارم کمیٹی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی، ٹھیک ہے، میں رستم شاہ مومن صاحب فاٹا کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں، آپریشنز کے بعد سب اچھا ہے، سب اچھا ہونے جا رہا ہے، اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بڑی انتہائی نازک صورتحال ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے جو رشتے ہیں اپنے وطن سے وہ کٹ چکے ہیں، لوگوں کو دوبارہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا، اور اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنے مکان اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال، اور پھر اکنامک اپرچونٹیز کو دیکھنا، پھر بزنس وغیرہ تلاش کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو زخم ہے وہاں پہ، جو کولیٹرل ڈیمیج میں لوگ مارے جا چکے ہیں، جو زخمی ہو چکے ہیں، کہ ان کو ریاست کس طرح اور کتنا کمپنسیشن دیتی ہے، اور مستقبل میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ملٹرائزیشن کے بعد اس کا سوشل کاسٹ ہوگا، اس کا اکنامک کاسٹ ہوگا، اتنا ملٹرائز بارڈر جو ہے وہ انہیرنٹلی انسٹیبل ہے اور وہ خطرناک ہے، لہذا جتنی جلدی ہو سکے ہم دوبارہ سسٹمز کی طرف جائیں تاکہ لوگ وہاں پہ فیل کریں۔ آپ یہ 20 ونگز بنائیں فرنٹیئر کور کی، 20 ونگ بنائیں، 30 ونگز بنائیں، ان چیزوں سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ دیکھیں تورخم کے راستے، چمن کے راستے جہاں پہ آپ بارڈر کو سیل کر رہے ہیں، کوئی دہشت گرد تورخم کے راستے نہ آئے گا، نہ کبھی آیا ہے۔ 235 ایگزٹ اور انٹری روٹس ہیں بارڈر پہ، وہ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھ کے مسئلے کا حل نکالیں، مرض کو آپ تشخیص کر کے مرض کا علاج کریں، آپ سمپٹمز کا علاج کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ 20 ونگ اور بنائیں، 40 ونگ اور بنائیں، لیکن مرض اپنی جگہ پہ ہے۔ افغانستان میں جب تک انسرجنسی ہے، جب تک امریکن فورسز وہاں موجود ہیں، ان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جیسا سوویت یونین کی پریزنٹ کے خلاف وہاں پہ جنگ تھی، اسی طرح امریکن فورسز کے خلاف وہاں پہ جنگ ہے۔ اس کو ہم یا مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور وہ جنگ اس وقت تک رہے گی جب تک آپ طالبان کو مین اسٹریم نہ کریں۔ کیسے ان کو مین اسٹریم کریں، اس کے لیے پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن پاکستان کے پاس انفارچونیٹلی کوئی ویژن نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس افغان پیس کے لیے کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، نہ ایران کے پاس اس وقت ہے اور نہ امریکہ کے پاس ہے۔ اب امریکہ کہتا ہے کہ ہم انڈیفینیٹلی وہاں پہ رہیں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جنگ بھی وہاں انڈیفینیٹلی جاری رہے گی، اور جب تک یہ جنگ جاری رہے گی اس کے مہلک اور نیگیٹو اثرات آپ کے بارڈر پہ پلتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رستم شاہ مومن صاحب، اجمل خان وزیر صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب۔ ناظرین، ایک پروگرام کے اندر ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے، بہت گہری ڈیٹیلز کے ساتھ، فوکس کے ساتھ مزید انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر پروگرام کریں گے، کیونکہ فاٹا کا مسئلہ بہت اہم ہے، ضرب عضب سے جڑا ہے، نیشنل ایکشن پلان سے جڑا ہے، اور پاکستان کی بقا اور سیکیورٹی سے جڑا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔